आई थिंक हम लाइव हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, I'm हारिस शहजाद और मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, आज का एक मुनफरिद सा टॉपिक है। एक हमारा इशू जो है वो चल रहा है इस्लामाबाद में। एक अगर आपने सुना हो, समाअत फरमाई हो न्यूज़ में कि एक मस्जिद जो है वो टेंपल बनाने की जो है वो तजवीज़ की गई और सीडीए ने जो है वो एक टेंपल भी बनाया। गवर्नमेंट की तरफ से इशू एलोकेशन हुई और गवर्नमेंट ने फंड्स एलोकेट किए और हिंदू कम्युनिटी के लिए एक इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है उसमें एक शहर में जो है वो मंदिर बनाने की तजवीज़ की गई। नाज़रीन, इस इशू पे बात कर पहले तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको इसकी ब्रीफ जो है वो क्रक्स दे दूं कि इस इशू के ऊपर जो है वो बहुत से मनाज़िर पेश किए जा रहे हैं। कुछ कम्युनिटी के लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग जो है वो इसके मुखालफत भी कर रहे हैं, कुछ जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारे लिबरल्स हैं वो इसके फेवर में बात करें कि जी ये हमारा जो है वो बड़ा मिनॉरिटीज़ का राइट है, जी फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन की जा रही है। मिनॉरिटीज़ को पूरा राइट है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान जो कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जो दो नज़रिए पाकिस्तान में बना हुआ है, ठीक है, जो कायद ने हमें जो है वो पाकिस्तान दिया हुआ है। और कायद आज़म से पहले ये जो हमारा मुल्क पाकिस्तान से पहले हम लोग मुस्लिम्स हैं और हम हमारे जो आखिरी पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, ठीक है, उस कायद के उम्मती हैं जिन्होंने जो है वो जब फतह मक्का के जो मौके पे उन्होंने 340 या 360 बुतों को जो है गिराया था। तो नाजरीन, कुछ जो है वो माइंड्स हमारे जो है वो उस थ्योरी को प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ माइंड जो है वो इस थ्योरी को प्रेजेंट कर रहे हैं कि जी हम लोग मिनॉरिटीज़ के राइट पे बात कर रहे हो, मिनॉरिटीज़ को जो है वो हम उनके फंडामेंटल राइट के लिए जो है सपोर्ट करें और इस तरह दीगर जो है वो मकासद पे बात करें। क्योंकि जो और इस्लामिक ममालिक हैं जैसे बिलखुसूसन यूएई है, जैसे दुबई है, इस तरह और भी जितने ममालिक इस्लामिक हैं ममालिक, उनमें भी जो है वो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जो है वो रिलीजियस जो जैसे टेम्पल्स हैं उनको बनाया गया और कंस्ट्रक्ट किया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो क्या इस पे पाकिस्तान का जो अलमिया कुछ इसी तरह होगा कि वो दुबई जो है वो जैसी स्टेट बन की हुई या हमारे भी मुल्क में जो है वो इस तरह के इंतशार फैलाया जा रहा है, जानबूझ के फैलाया जा रहा है? इस पर मेरा नज़रिया भी कुछ इस तरह के कि जिस तरह हम लोगों ने अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में अगर इनको तस्लीम कर लिया तो कल को कुछ ये भी जो है वो हमारे माइंडसेट का कह रहे हैं कि कल को जो है जो एक हमारी ऐसी एक एक ऐसा फिरका है, रिलीजन है जिसको हम कादियानी कहते हैं, कादियानियत कहते हैं, जिसे हम नामंजूर करते हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि शायद अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे तो कल को फिर वो भी जो है वो उठ के आ जाएंगे कि हमें भी एक्सेप्ट किया जाए। उनको एक्सेप्ट करते करते जो है उनकी सारी जो है ना वो इर्द गिर्द बैकग्राउंड्स को जो है वो फिर हमें तस्लीम करना होगा। तो फिर हमारा जो मुल्क पाकिस्तान जो इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान के नाम से जो है बना गया है, जिसको हम जो है इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान कहते हैं, क्या उसमें ये चीज़ें होना जो है वो ठीक है? इस हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊँ आपको अब्दुल करीम खान साहब, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं और साथ ही साथ जो है वो जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, जमात इस्लामी के रुकन भी हैं, उनके वकील भी हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। फिर दूसरे साथ हमारे साथ जो है वो मुफ्ती साहब हैं, जी, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल मुक्सिद साहब हैं। अब्दुल मुक्सिद साहब का जो है वो तारुफ ये है कि वो एक बड़े कहते हैं मुफ्ती साहब हमारे हैं और उनका जो है वो बड़ा ज़्यादा जो है इस्लामी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ज़्यादा नज़रिया है, आलम भी उनको बहुत है, आलम भी कहलाते हैं, इल्म भी बहुत है और साथ ही साथ जो है वो फतवा के ऊपर भी इनकी जो है बड़ी ज़्यादा ग्रिप है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने मुफ्ती साहब से। प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हम जो है मुफ्ती साहब से करेंगे। मुफ्ती साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया और अपनी जो है वो जो मसरूफियत थी उसमें से टाइम निकाल के बिलखुसूस इस टॉपिक पे बात की जो कि हमारा इशू चल रहा है। और कुछ जो है वो माइंडसेट जो है वो ये कह रहे हैं कि जी मंदिर बनेगा। हमारे पाकिस्तानी, हमारे मुस्लिम जो है वो हैशटैग चला रहे हैं अपने ट्विटर्स पे, इंस्टाग्राम पे कि जी मंदिर बनेगा। तो मुफ्ती साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि हमारा जो इस्लाम है वो क्या टीचिंग्स देता है हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया हारिस भाई, आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया बहुत ज़बरदस्त है और इस मौजू पे मैं बहुत लिख भी चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से हम लाइव अपनी आवाज़ औरों तक पहुँचा सकते हैं। हमारा इस्लाम क्या है, उस बारे में कहता क्या है। अगर आप इस्लाम के ज़ाहिरी माना को देखें तो ज़ाहिरी माना है अमन व सलामती। इस्लाम का ज़ाहिरी माना है अमन व सलामती। इस्लाम अपने मानने वालों को जो है मोमिन कहता है, यानी कि मानने वाले। और ये मानना इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सारे आलम के सारे इंसानों के लिए, कि हर इंसान जो है वो अमन व सलामती को जो है वो मानने वाला है। हर इंसान के लिए ये खुली ऑफर और ऑप्शन है कि वो इस्लाम में दाखिल हो, क्योंकि ये अमन व सलामती वाला मज़हब है। और जहाँ तक हुकूक की आपने बात की, मंदिर के हवाले से आपने बात की, तो इस्लाम हमें क्या कहता है? इस्लाम जो है इसने तमाम हुकूक जो हैं तमाम मज़ाहिब के,
اس میں اسلام نے جو ہے وہ کسی بھی مذہب کے لیے کوئی سختی نہیں کی. ہر مذہب کو رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنی عبادت کرے اور بے اس کو شک. پورے حقوق حاصل ہیں. اب ٹھیک ہے. سوال یہاں پر جو آپ نے کہا کہ اسلام ہمیں کہتا کیا ہے یہاں پر, تو اسلام نے ہمیں رواداری کا سلوک دیا جو ہے درس دیا ہے, اس نے سلوک کا درس دیا ہے. قرآن مجید یہ جو ہے 28ویں پارے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم, کہ اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جو لڑتے نہیں تم سے, تمہارے دین پر تم سے لڑتے نہیں اور لڑتے نہیں نہیں. نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے, بس تم ان کے بے شک. ساتھ بھلائی کرو, انصاف کا سلوک کرو. ہمیں تو اسلام یہ درس دیتا ہے. تو اسلامی ریاستوں میں تمام غیر مسلم اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں. اگر وہ ذمہ ہیں, ٹیکس پیئر ہیں, تو ان کی حقوق کی پاسداری وہ ہم پر لازم ہے. ٹھیک ہے, جی کیونکہ جی. قرآن مجید کی آیت میں نے سامنے پیش کی البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 کے اندر وہ کہتے ہیں اگر وہ ذمہ قبول کر لیں, مطلب ذمیوں کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے, تو جی انہیں جی. بتا دو کہ جو حقوق و مراد مسلمانوں کو حاصل ہیں وہی ان کو بھی حاصل ہوں گی. جو ذمہ داریاں ٹھیک ہے. مسلمانوں پر عائد ہوتی ہیں وہ ان پر بھی عائد ہوگی. تحفظ و جان مال کے اعتبار سے بھی جو اسلام بڑا واضح ان کے لیے کہ جان کے تحفظ میں مسلم اور غیر مسلم برابر ہے اگر وہ اسلامی ریاست میں رہ رہا ہے. ٹھیک ہے, جی جی. کہتے ہیں جی دونوں کا یکساں تحفظ کا احترام بھی کیا جائے گا. اسلامی ریاست کی پاسداری بھی ہے کہ وہ اپنی غیر مسلم کو جان کا تحفظ دے اور ان پر ٹھیک ہے. ظلم و زیادتی سے ان کو محفوظ رکھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کسی معاہد کو قتل کرے گا, معاہد یہی کوئی ذمی جو ہمارے ملک میں رہ رہا ہے, غیر مسلم جی جی. ہے, اسلامی اسٹیٹ میں رہ رہا ہے, اگر اس کو کوئی قتل اچھا. کرے گا تو میرے نبی فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الجہاد سے اور جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 448 ہے, حضور فرماتے ہیں کہ جو کسی معاہد کو قتل کرے گا, ٹھیک ہے, وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا, جبکہ اس کو جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے. تو یہ تو ٹھیک. ہمارے ہاں اتنے حقوق تو اقلیتوں کو دے رہے ہیں. ہمارے دے رہے ہاں ہیں. تو ہم نے تو بڑے تحفظات دیے, بڑے ان کو حقوق دیے, اور میرے خیال سے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے کسی کا مندر جا کے گرا دیا, کسی کے چرچ کو ناٹ ایٹ جا آل. کے گرا دیا. ہمارے یہاں بابری تو مسجد. بالکل ایسا نہیں ہے. اب جی جی. اگر آپ بابری مسجد کے حوالے سے آپ نے جی جی. بات چھیڑ دی ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو بابری مسجد کے حوالے سے کتنا ایک بڑا ظلم ہوا, کتنی پرانی مسجد, اس کو شہید کیا, اس کے ٹھیک بدلے ہے. میں ہم نے پاکستان میں مندر نہیں توڑے, ہم نے نہیں یہاں توڑے. پہ کوئی ایسا کام نہیں کیا. کیوں, ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایسے کام کریں. ہاں, ٹھیک ہے. ہمیں یہ ضرور چاہیے تھا کہ ہم بابری نام کے ایک مسجد ضرور بناتے ہیں پاکستان کے اچھا. اندر, کہ جو چاہے نہیں کہ ہم بنائی. مندر کو جگہ دیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد ضرور بناتے. تو ہم نے وہ والا کام نہیں کیا, بلکہ یہاں مندر کو جو جگہ دی انشاءاللہ ڈیٹیل ابھی آپ آگے انشاءاللہ عبدالکریم صاحب سے بھی سوال کریں, میں آپ کو جی ڈیٹیل جی. آگے اس پہ بریف جی جی. کروں گا چلیں کہ بھائی دوسرا. آیا جی 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 بالکل. اچھا, میں آپ سے جو دوسرا سوال پوچھوں گا وہ فتوے کے بارے میں پوچھوں گا, لیکن اس سوال پوچھنے سے پہلے میں ذرا خان صاحب کی طرف چلوں گا. ان سے پہلے ہم ہمارے قانون کے اندر جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹ جسے میں نے پہلے ذکر کیا اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. خان صاحب, یہ جو آرٹیکل 20 اور 21 کا ذکر کیا گیا ہے آئین, ہمارے آئین پاکستان جو ہے 1971 کے اندر, تو کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ہمارا آرٹیکل 20 اور 21 بات کرتا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کریں کہ وہ فریڈم آف جو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینج ریلیجیس انسٹیٹیوشن جو آرٹیکل 20 بات کر رہا ہے, پھر آرٹیکل 21 جو ہے سیف گارڈز اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپسز آف اینی پرٹیکولر ریلیجن. پہلے 20 کو ایکسپلین کریں, پھر 21 کی طرف آتے ہیں. یہ 20 اصل میں کیا کہہ رہا ہے, یہ مطلب کس بارے میں بات کر رہا ہے؟ کیا یہ ان کو فریڈم دے رہا ہے کہ آپ اپنی جگہ اپنی یہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ اپنے مندر خود بناتے رہیں, یا ہم ان کو بنوا کے دیں گے؟ پاکستان پہ یہ امپوز ہے یا اس کی رسپانسبلٹی ہے ملک پاکستان ایک اسٹیٹ کی؟ یہ کیا کہتا ہے ہمارا فنڈامنٹل رائٹ؟ خان صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب آپ کی جی خان آواز آ صاحب, رہی ہے, مولانا صاحب کی آواز نہیں آ رہی. مولانا صاحب ذرا چپ ہو گئے. اب آپ سے سوال کیا جا رہا ہے آرٹیکل 20 اور 21 کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ آرٹیکل جو 20 ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں جو ہمیں فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں ہمارے آئین پاکستان میں, اس میں آرٹیکل 20 ہے ہلو جو کہ جی جی خان صاحب, آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی
خان صاحب آرٹیکل 20 کا ہلو ذکر کریں. 20 آرٹیکل 20 کے بارے میں بات کر رہا ہوں, جی اسے ایکسپلین کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرٹیکل 20 21 22 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. جی میں اس پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو تھوڑی ہسٹری میں لے کے جاؤں گا. 1947 میں کہ جب یہ ملک بنا تو 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنا تھا, اور جس پر بڑا کلیئر تھا کہ ہمیں اپنی مذہبی آزادی کے لیے, اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے ہم نے یہ نیا ملک بنوایا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو لوگ ہیں اسلامک جو تعلق رکھتے ہیں, ہمارا جو اسلامک لائر سے یا اسلامک اسٹڈی سے تعلق ہے, ہمارے پر سب کو فرض ہے کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام نافذ کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 300 بتوں کو توڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بت پرستوں سے ہی جنگ تھی. اور آج ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ریاست مدینہ کا حوالہ دینے والے سارے کام چھوڑ کر مسجدوں کو پابندی لگا کر ایس او پیز بنا کر آج مندر کی تعمیر کی جا رہی ہے. ہمارے جو ٹیکسز ہیں جو ہمارے بچوں پر یا ہماری ایجوکیشن پر ہمارے اسلام کی پروان کے لیے چلنے چاہیے, اس کو آپ ایک جس کی مخالفت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, جس کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے جو میسج دینے کے لیے کہ یہ بت پرستی بند ہونی چاہیے, اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ ہونا چاہیے, اسی نفاذ کے لیے آئین پاکستان بنا ہے. اس کے اندر مینورٹیز کا بھی ذکر کیا گیا, جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ امن کا ایک ہمارا جو ہے یہ مذہب ہے. اس میں 20 21 22 میں کہیں یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ اپنے فنڈ سے اس کو جو مینورٹیز کی عبادت گاہیں بنائے گی, ان کی مینٹیننس کا حوالہ ہے. اس میں ان کو وہاں پر مذہبی آزادی ہے ود ان لمٹس. آپ اس کو جی ہاں 22 21 22 جی ان کی مینٹیننس کے لیے ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادی کر سکتے ہیں, اس کی عبادت کر سکتے ہیں, لیکن اس کو وہ اتنے کھلے عام عبادت نہیں کر سکتے کہ وہ سڑکوں میں گلیوں میں آگے جو ہے نا بتوں کی تصویریں لگا دیں یا مندر لگا دیں. لیکن یہ اتنا بڑا اقدام, اور وہ بھی دارالخلافہ پاکستان میں مندر بنایا جا رہا ہے اس وقت, جس وقت جب ہندوستان میں کشمیریوں کو 350 دن تقریباً ہو گئے یرغمال بنایا گیا, مسجدوں کو بند کیا گیا, مسجدوں میں سے بندوں کو لا کے مارا گیا. ٹھیک ہے نا, ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ان کو روکنا ہے, اس بت پرستی کو روکنا ہے. ان کو اور اس میں ان کو بلڈنگ بنا کے دیں, ان کو جی خان صاحب آپ کی آواز جو ہے ہمارے سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہی. آئی تھنک خان صاحب کا نیٹ ورک ایشو آ رہا ہے. اچھا مفتی صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی 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 آ رہی ہے. ہمارے وکیل صاحب ہیں, خان صاحب کا ذرا رابطہ ہم سے جو ہے نہیں ہو سکتا. آئی تھنک کنیکشن کا پرابلم آ گیا. چلیں اب دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں, پروگرام کو جاری رکھتے ہیں. اچھا مفتی صاحب مجھے پہلے اب یہ خان صاحب نے بڑی اچھی بات جو ہے وہ کہہ دی, اور آئین کے بارے میں بتا دی کہ آئین جو ہمارا ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ جو کہ ہمیں رائٹ دیتا ہے, ہمارے کچھ فنڈامنٹل رائٹ ہیں. اس میں میں بات کرتا چلوں تو بینگ اے سٹیزن آف پاکستان, وہ کوئی بھی ریلیجن سے بلانگ کرتا ہے, اس کو اس کے فنڈامنٹل رائٹ مل رہے ہیں, اس کو سیکورٹی آف لائف مل رہی ہے. اگر آپ کسی بھی جو ہے وہ کسی کی بھی تہوار کوئی رسم ادا کر رہے ہیں تو اس میں سیکورٹی آف پرسن دی جا رہی ہے, آپ کو وہاں پہ پراپر سیکورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو اگر ہم سب چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ کس لا کے تحت پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ ہمیں خان صاحب اس پہ جو ہے مزید پہ بتائیں گے. میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ پہلے یہ بتائیں کہ فتویٰ کیا ہے, کیونکہ ابھی ہمارا جو ہے دارالعلوم جو ہے وہ اشرفیہ جو ہے ان کی طرف سے بھی فتویٰ ہے. ایک فتویٰ آپ نے بھی بلکہ جو ہے بتایا مجھے شیئر کیا, کائنڈلی اس کو بھی شیئر کریں اس کی روح میں, اور پہلے یہ شارٹ سا جو ہے وہ ہمیں بریف دے دیں کہ جی فتویٰ ہوتا کیا ہے. اچھا فتویٰ کیسے کہتے ہیں جی, اس کی ڈیفینیشن کا معلوم ہونا لازمی ہے ہمیں. کسی بھی اسلامی مسئلے پر فقیہوں یا مفتیوں کا شرعی حکم جو کسی امر کے جواز یا عدم جواز کے لیے دیا جائے, یہ فتویٰ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, فتویٰ کی حیثیت رائے کی ہے, یہ حکم کا درجہ نہیں رکھتا, کیونکہ اس سے اور مفتیوں کے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں چونکہ وہ قرآن و حدیث کو دیکھ کر ایک مسئلہ استنباط کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قرآن و حدیث کی روح سے لے کے اگلا بندہ کوئی دوسرا فتویٰ بھی دے دے. لیکن جہاں پر اس مسئلے کا تعلق ہے تو یہ متفقن علیہ مسئلہ ہے, اس پہ سب کا اتفاق ہے. آپ کیا جامعہ اشرفیہ لے لیں, کیا دارالعلوم کراچی لے لیں, کیا آپ جامعہ بنوریہ لے لیں, بنوری ٹاؤن لے لیں, جامعۃ الرشید, جو بڑے بڑے جتنے بھی افتاء ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ ان کے اندر سب کا فتویٰ یہی ہے. اور دوسرا جو بات ابھی کر رہے تھے ہمارے وکیل صاحب,
تو جی ان جی کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں ڈیکویٹ صاحب. انہوں نے کہا جی کہ عبادت گاہیں تو ہم نے ان کو بنا کے دی ہیں, تشہیر نہیں کر سکتے. وہ بات ٹھیک ہی ہے کہ ذمیوں کے اعتقادات جو ہیں, جتنے بھی مذہبی مراسم ہیں, شاعر ہیں, ان کو مکمل آزادی ہے. یہ جو ہے ان کے اعتقادات مذہبی معاملات سے تعارض نہیں کیا جائے گا. ان کے کنائس ہو گئے, گرجا گھر ہو گئے, مندر ہو گئے, عبادت گاہیں نہیں گرائی جائیں گی جو پہلے بن چکی ہیں. کہ قرآن ٹھیک مجید ہے نے صاف صاف کہہ دیا ہے نا, قرآن کہتا ہے ٹھیک لا ہے اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, کہ دین کے معاملہ میں کوئی جبر اکراہ نہیں ہے, ہدایت گمراہی سے جدا ہوگی. اب یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھا دوں سائد کی روح میں. وہ بستیاں جو امصار المسلمین کہتے ہیں اسلامی شہر, وہ بستیاں جو اسلامی شہروں میں داخل نہیں ہیں, اسلامی جی شہروں جی میں داخل نہیں ہیں, نہیں ہے ان میں ذمیوں کے سلیب نکالنا, ناقوس بجانا, جلوس نکالنا, ان کو اجازت ہے. ان کی ٹھیک ہے باتوں میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے, ان کی مرمت بھی کی جا سکتی, نئی عبادت گاہیں تعمیر کی جا سکتی ہیں. کی جا سکتی لیکن امصار المسلمین جو کہ اسلامی شہر ہیں, مسلمانوں کے علاقے ہیں, جہاں باقاعدہ جمعہ ہوتا ہے, عید کی نماز ہوتی ہے, اقامت حدود جی ہے, جی مذہبی اچھا شاعر کی ادائیگی ہے, یہ مخصوص ہیں. ان علاقوں میں کھلے عام مذہبی شاعر ادا کرنے اور دینی قسم کے جلوس نکالنے کی غیر مسلموں کو بالکل اجازت نہیں ہے, اجازت نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے نہیں ہے. اجازت نہ نہیں. ہی ان جگہوں تو پر یہ نئی عبادت گاہ. میں آپ کی بات جی کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, بڑی جی امپورٹنٹ بات میں نے شیئر کرنی کہ ہمارے جو آج کل جو سوسائٹی ہے, لیڈ کلاس کی سوسائٹی ہے, لبرلز ہیں, وہ ایک جی تہوار ہولی کے نام سے بڑا مناتے ہیں. تو یہ تو پھر جی وائلیشن آف جو ہے وہ ہمارا تو قرآن کی تو وہ اس میں کر ہی رہے ہیں, وائلیشن بھی کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ جنگ کا بھی جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں. سیکنڈ بالکل وہ لا کی بھی اس کے دیکھیں حوالے سے بات کریں. ابھی ہمارے ہولی والا عبد تہوار ہے, الکریم ہم اس کو سیلیبریٹ جی کرتے جی ہیں. عبد اس کی الکریم ریزن صاحب بھی اس کی بات کر رہے تھے نا, جی جی عبد الکریم صاحب بھی بات کر رہے تھے نا یہاں پہ. تو کہنا یہی ہے کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی اسلامی نفاذ شریعت یہ کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ اسلامی نفاذ ہو چکا, قرآن اتر چکا, حدیث اتر چکی, حکم اتر چکے, شریعت کا نفاذ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا یہ آپ اور میں نے کرنی ہے. ہولی سے تہوار ہو رہا ہے یہاں پر پاکستان کے اندر, کھلے عام ہو رہا ہے, مسلم بستیوں کے اندر ہو رہا ہے, یہ غلط ہے. ہم نے کبھی اس کو روکنے جی کی جی کوشش نہیں کی. یہ ہمارے اپنے زیادہ قصور ہیں, شاید میں اپنا کوئی قصوروار کہتا ہوں کہ اس میں ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم لوگوں کو اس طریقے سے گائیڈ نہیں کرتے جس طرح گائیڈ کرنا چاہیے. اب ٹھیک ہو ہندوؤں گیا کے تہواروں میں ہم شاید یہ سمجھ کے منا رہے ہوتے ہیں کہ یار شاید اقلیتوں کو حقوق ہے, ان کی دلجوئی ہو رہی ہے, لیکن شریعت ہمیں اس سے منع کرتی ہے. نوروز ایک منع تہوار کرتی ہے منایا جاتا تھا مدینہ کے اندر, ایک تہوار جی منایا جی جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا, حضور مدینہ میں گئے تو صحابہ کرام موجود تھے. فرمایا یہ کیا ہے, فرمایا جی یہ اسلام سے پہلے منایا جانے والا ایک تہوار ہے. جو حضور نے فرمایا نہیں, ہمارے اسلامی تو دو ہی تہوار ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ایسا تو ہمیں اپنے تہوار تو مناتے ہوئے, آپ نے کبھی کسی ہندو کو دیکھا عید مناتے ہوئے, نہیں, ناٹ ایٹ بڑی آل. عید پہ قربانی کرتے ہوئے لیکن دیکھا؟ لیکن 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 مفتی صاحب, میں اس میں تھوڑی سی جو ہے بات شیئر کرنا چاہوں گا. جو ہمارے یہاں پہ نان مسلمز ہیں, جیسے کرسچنز ہو گئے, وہ اکثر ان تہواروں پہ آپ کو وش بھی کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے مبارکباد بھی دیتے ہیں. اور کبھی کبھار کچھ ایسے بھی سننے میں آتا ہے کہ جیسے سکھوں نے جو ہے وہ کبھی آپ کو روزہ کھلوا دیا, افطاری کروا دی, اس طرح کے کام معاملات میں آپ کو سپورٹ کر دی. تو یہ مطلب یہ جو دیکھا جائے تو یہ جائز ہے. پھر اسی طرح اگر ہم مسلم جو ہیں وہ ان کے اگر مطلب جو ہمارے جو لیڈ کلاس یا اپر کلاس کے لوگ ہیں وہ ہولیاں مناتے ہیں, پارٹیز کرتے ہیں, بچے ہیں, لبرلز ہیں, وہ اگر ان چیزوں میں یہی سوچ کے رکھیں گے جی وہ ہمارے سپورٹو ہے, ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ ہمارے دین کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ کیسی جو ہے یہی وہ میں آپ کو کنفیوژن ہوئی ہوئی ہے ایک. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں میں نے آپ کہا جی انصار المسلمین جو اسلامی جی جی بستیاں ہیں نا, ٹھیک ہے, ان میں ان کے تہواروں کو کوئی سپورٹ نہیں کیا جائے گا. اب دیکھیں نہیں انڈیا کیا کے جائے اندر دارالعلوم دیوبند کا انڈیا کے اندر کیا فتویٰ ہے, وہاں پہ ہولی منائی جاتی ہے, انڈیا ہے نا, منائی جاتی ہے. جی جی انڈیا ہے, اچھا منائی وہ جاتی پھر ہے. وہ اپنا وہ کیا پرشاد ہوتی ہے بلا, وہ لوگ جی جی بیچتے بھی ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں, تقسیم مسلمانوں کے کرتے ہیں. گھروں میں وہ چیزیں آتی ہیں, تقسیم آتی ہے. تو یہ مسئلہ وہاں پہ پوچھا گیا, چونکہ وہ ان کا علاقہ ہے, ان کی آبادی زیادہ ہے, مسلمان کم ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے کریں. لیکن جہاں ٹھیک ہے مسلمانوں کی بستی ہوگی وہاں پہ ان کے لیے قید ہے, اپنے گھروں کے اندر منائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اپنی جی عبادت جی گاہوں کے اندر عبادت کریں,
کوئی ہمیں منع نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ کہتے ہیں وش کرنے کی بات ہے، آپ عیسائیوں کو وش کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے خیال سے آپ ماشاء اللہ حارث بھائی آپ کو بھی پتہ ہوگا، عبدالکریم جی جی صاحب بالکل. جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک دینی سوچ کے حامل آدمی ہیں، اور جماعت اسلامی والے سے میرا اپنا بڑا واسطہ ہے، بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے جماعت اسلامی میں. تو آپ خود دیکھ لیں کہ میری کرسمس کا مطلب کیا ہے، مجھے ضرورت نہیں بیان کرنے کی. نہیں نہیں بے شک. اس پہ تو باقاعدہ فتاوا موجود ہیں کہ یہ جی جی کہنا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے. حرام ہے. باقی آپ ان کو کوئی اقلیت ہی ہیں، آپ مارل سپورٹ کوئی کرنا چاہیں ان کے ساتھ، کوئی کمزور ہے اس کے ساتھ کوئی سپورٹ کرنا چاہیں مالی طور پہ، آپ کو شریعت منع نہیں کرتی، آپ کریں. لیکن ان کی عبادت گاہوں میں، ان کی عبادتوں میں، ان کی ہولیوں میں، ان میں شرکت کرنا نہ میں شریعت اجازت دیتی ہے نہ میں اس کے متحمل ہیں. پھر جو ہماری ایلیٹ کلاس نے آپ کی بات کی، تو میرے لیے تو معیار ایلیٹ کلاس نہ ہوئی، میرے تو معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، صلی اللہ علیہ میری وسلم. تو بے معیار جو شک ہے صحابہ کی زندگی ہے، میرے تو بے معیار شک میرے اکابرین کی، اولیاء اللہ کی، سلف صالحین کی زندگی ہے، اور بے شک. ہمارے تو معیار ہی ہیں. لہٰذا ہم ان معیارات کو دیکھیں گے، ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ یار وہ چیزیں ہماری زندگی میں کیسے آ سکتی ہیں. تو کیسے یہاں آ بھی سکتی ہیں ہماری بات جو آپ نے مجھے سٹارٹ میں بات کی کہ بھئی وہ ہیش ٹیگ بھی لگ رہے ٹیچنگس ہیں کے. اور کہہ رہے ہیں جی ہم جی وہ مندر بھی بنائیں گے جی جی. اور ہمیں روک سکے تو روک لو، جو بھی ہاں مطلب وٹ وہ ایور ایک لفظ. الفاظ جو ہیں وہ جی انتشار والے نا کہ ہاں مندر بنے گا، بن کے رہے گا مندر. جی مطلب یہ تو وہ جی ہو گیا نا جب ہمارا وہ ہاں اب پاکستان تجویز میں آنا تھا 1947 میں، تو وہ سلوگن لیا جا رہا تھا جی بن کے رہے گا پاکستان. تب تو کلمہ بھی استعمال کیا جائے لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اللہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا جی اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، تو پاکستان کا ایسا ہی ہے. تو الٹا جو ہے پورا سلوگن دکھایا جا رہا تھا. تو یہ تو وہی انہوں ہاں نے جو ہے ہیش ٹیگ یہاں پر ہمیں دکھا دیا، اور یہاں پہ جو ہے وہ بلکہ یہ ہیش ٹیگ یوز کر رہے ہیں کہ ابھی آپ اندازہ مندر لگائیں کہ بن کے رہے گا. جی، اور مسلم اور اس شیئر سے کر رہے ہیں مطلب وہ اصل میں پھر اب قرآن مجید بھی کل کو تو آپ پھر اسی طرح میں اسی کو سوچ رہا تھا کہ کل کو تو پھر اصل آپ میں جو ہے وہ اسرائیل کو بھی پھر آپ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. کل کو تو پھر آپ کہیں گے جی ہاں قادیانی بھی ایسے ایک ہی جو ہے ایسے وہ ہی فرقہ ہے ہمارے. پھر ہم نے جو لکھا ہوا ہے کہ یہ قادیانی کا یہاں پہ انٹری بین ہے، جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں انہوں نے اپنے دکانوں کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو جی وہ بھی مطلب پھر اسی کو ختم کر دیں گے، بھول بلا جائیں گے کہ یار وہ کیا مطلب ہمارے جو ہے وہ اسلام کے جو ہے وہ خلاف ہیں، اور جو ان کی مطلب جو بھی تعلیمات جو بھی ٹیچنگ ہے وہ سب فیک ہیں. تو پھر بھی ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے. تو اسی معاملے سے یہ بات اسٹارٹ ہوتی ہے کہ اگر ہم ایک جو ہے وہ نقطہ یا ایک ہوتا ہے نا قطرے سے دریا بنتا ہے، تو اگر یہ قطرہ ایک ایکسیپٹ کر لیں گے تو یہ تو پورا جو ہے بوند بوند بنتا جائے گا اور یہ دریا بن جائے گا پورا. پھر ہم تو پاکستانی جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان تو نہیں رہیں گے نا. تو اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ لائٹ ڈالیں. حارث بھائی میں ذرا آپ کو اگر بات جو میرے رائے ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں ظاہر ہے ہمارے یہاں جو کلچر چل پڑا ہے نا وہ چل پڑا ہے پارٹیوں کا. اصل میں ہمارے یہاں لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پارٹی کو. آپ دیکھیں تو جی جی یہاں تو اللہ معاف کرے مسلمان غیر مسلم والا کلچر ہی ختم ہو گیا ہے. یہاں تو ضد ختم ہو اناد گیا. بغض کی وجہ سے سپورٹ کرنا شروع کر دیا ایک نے دوسرے کو. کوئی کہہ رہا ہے جی مسلم لیگ پہ ڈال رہا ہے، کوئی اس پہ ڈال رہا ہے. اور جہاں عبدالکریم صاحب والی ہے میری بات ہے تو ہماری بات تو شریعت کی ہے، ہم تو کسی پارٹی کی بات کر ہی نہیں رہے نا. نہیں کہہ بات رہے. وہ آپ صحیح والی بات ہے. صحیح ہے. دیکھیں جس چیز کی حرمت کے قائل ہے، دیکھیں شراب جو ہے، اگر آپ دیکھیں شراب ہندو مت میں بھی شراب حرام ہے، اگر ان کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھیں شراب حرام ہے. جی جی بدھ مت میں جی شراب جی حرام ہے. اچھا کرسچینٹی میں شراب حرام ہے، حرام ہے نا. لیکن وہ لوگ اس کو پیتے ہیں تو کیا ہم اس کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں، ہم کنڈم کریں گے بھائی، کیونکہ اسلام نے تو ویسے ہی منع کیا ہوا ان چیزوں سے. تو لہٰذا ان کے اچھا وہ اس پہ شاعر جی 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 پلیز جو کنٹینیو کریں. جو ہمارے وہ شاعر جو اسلام کے ہیں کہ جس پہ اسلام نے ہمیں جو ہمیں کرنے کا حکم دیا وہ ہم کریں گے، اور جس سے منع کیا گیا وہ ہم منع کریں گے. تو جہاں پر مندر کی بات ہے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتا دی، عبدالکریم صاحب آف لائن ہو گئے تھے کہ بھئی جہاں اسلامی شہر ہوگا، جہاں جمعہ عید کی نماز باقی نمازیں ہوتی ہوں گی، وہاں پہ آپ کوئی نیا عبادت گاہ غیر مسلم کی تعمیر نہیں کر سکتے. اس نہیں کی بنا. کوئی گنجائش ہے ہی نہیں شریعت کے اندر. تو ٹھیک فتاوا ہوگا. آپ نے دیکھیں انشاءاللہ. چونکہ عبدالکریم صاحب آن لائن ہو گئے ہیں تو آپ ذرا ان سے جی جی اب کائنڈلی ذرا میں ان کی طرف پھر چلتا میں ہوں، پھر انشاءاللہ آف لائن نہ ہو جائے، ان کا آئی آتا تھنک ہوں. کنیکشن کا پرابلم جی ہے. جی جی آتے جی ہیں اس میں بلکہ آپ سے ایک اور بھی بات پوچھوں گا. اچھا خان صاحب آپ ہماری بات سن سکتے ہیں؟ عبدالکریم خان صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ وہ آئی تھنک ان میرے کا نا خیال سے ان کنیکشن کا کا نیٹ ایشو آ رہا ہے شاید کیونکہ نیٹ فرسٹ ٹائم کنیکشن آن کا لائن ایشو ہے. ہے. جی
اچھا جیسے ابھی آپ نے بات کی جی یہ لیکر پہ، میں اب اس طرف آ ہی جاؤں. میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں بعد میں بات کروں، خان صاحب سے سوال لے لوں گا، لیکن آئی تھنک خان صاحب کا جو ہے وہ نیٹ ورک ہمارے ساتھ ایشو آ رہا ہے. اچھا میں نے بلکہ ایک اس پہ یہ بات پوچھنی ہے کہ ایک جیسے آپ نے ابھی شراب کی بات کی کہ جی حرام ہے ان کے مذہب میں بھی، تو ایک ہمارے پاکستانی ہیں جو کہ ہندو ہیں، کپل دیو نام ہے ان کا، اور بڑی وہ نا اس معاملے پہ جو ہے وہ ٹویٹر کر رہے ہیں اور ٹویٹس کری جا رہے ہیں. تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ جی وہ اس طرح انہوں نے لکھا ہوا کہ if the Maulvis have reservations that Hindu temple is in Islamabad is being constructed with their tax money, aren't we Hindu paying taxes, then invest the tax revenue collected by government under the head of liquor sell in the name of non-Muslims. وہ یہ کہنا چاہ یس رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے انڈرسٹینڈ. جو میں اپنے ویورز کو سمجھاؤں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ اگر ہم مولویز کو بالخصوص مولویز کو ایشو ہو رہا ہے تو وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو وہ ٹیکسز پے کر رہے ہیں جیسے جزیہ ہو گیا ہے تو اس میں سے وہ مندر بنا رہا ہے گورنمنٹ. اگر اس عناصر کو دیکھیں دوسری سائڈ پہ جائیں تو گورنمنٹ نے جو ہے وہ لکر کے لائسنس اور ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو ہم رہتے ہیں جو مسلم کنٹری ہے، تو مسلم کنٹری میں لکر جیسے جو ہے وہ شراب جیسی جو ہے وہ فیکٹریز یہاں پہ ان کے لائسنس ہیں، اور جو 2-3 یہاں پہ فیکٹریز بھی اویلیبل ہیں جو شراب بناتی ہیں، اور وہ پوری جو ہے پاکستان پوری کنٹری میں جو ہے وہ جاتی ہے اور بلکہ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے. تو کیا یہ جو ہے وہ اس کا مطلب کیسے کیا جواب دینا چاہیں گے کہ ہماری جو ہے ہم جی تنقید گورنمنٹ کو کریں کہ اس میں ایشو ہماری گورنمنٹ کا ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ تقدیر جو ہے اس میں کہہ لے کہ تنقید کا جو ہے وہ حقدار ہے. تو کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کی پرمیشن بھی دی اور اجازت بھی دی ہوئی لیکر فیکٹریز کی. اور دوسرا یہ رہنمائی کر دیں گے جزیہ کیا ٹیکس ہے، اور جزیہ جو ہے وہ ہم کس طرح دے رہے ہیں، وہ کس طرح ان کو ان پہ لگ رہا ہے، کیا ہم ان کو سیکورٹیز پرووائڈنگ کر رہے ہیں، ان کے سکھوں کے جو گردواروں کے باہر سیکورٹیز ہیں جو پیچھے ننکانہ صاحب وغیرہ جو انہوں نے وہ کرتارپور راہداری جی بنائی ہے کتنا بڑا ایکسپینڈ کی، وہ کس فنڈ سے ہے، گورنمنٹ نے آئی تھنک پیسے دیے ہیں. تو اس حوالے سے اچھا ذرا یہ بات اس کا کریں کہ میں اب جزیہ ٹیکس جواب دوں. کہاں لگ رہا ہے. بالکل. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے نا حضرت حسن سے اس بارے میں مسئلہ پوچھا، استفتاء پوچھا. انہیں استفتاء پوچھا کہ ما بال الخلفاء الراشدین ترکوا اہل الذمہ وما هم علیہ من نکاح المحارم وافتان الخمور والخنازیر، کہ کیا بات ہے کہ خلفائے راشدین نے ذمیوں کو محرمات کے ساتھ نکاح اور شراب اور سور کے معاملہ میں آزاد چھوڑ دیا. معاملہ سمجھیے گا بات کو. مفتی صاحب اگر آپ برا نہ منائیں اور اجازت دیں، خان صاحب ذرا آن لائن ہوئے ہیں، وہ پھر آف لائن نہ ہو جائیں تو ان سے ایک سوال پوچھ لیں، پھر اس کو کنٹینیو جی کر جی لیتے ہیں. جی پوچھ لیں پوچھ لیں پوچھ خان لیں. صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے اب؟ جی سر آپ آ رہی ہے آواز. اچھا خان صاحب جلدی سے آپ کا تھوڑا کنیکشن کا ایشو آ رہا ہے تو ہمیں جلدی سے جو آج آپ نے جو ریڈ فائل ہوئی ہے اسلام آباد کے جو ہے وہ ایشو کے اوپر، وہ ریڈ کیا ہے، ریڈ کو ذرا ایکسپلین کرتے ہیں. اس پہ سنا اسٹے آرڈر مل گیا ہوا ہے، تو وہ کیا اس کے گراؤنڈس ہیں اس ریڈ کی؟ جماعت اسلامی آپ کی جماعت نے جو ہے وہ ریڈ فائل کیا، بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے، وہ کیا ہے ذرا ہمیں تھوڑا اس کا کرکس جو ہے ایکسپلین کر دیں، اور تھوڑی سی جو ہے وہ دوبارہ سے ذرا آرٹیکلس کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ بھی ذرا اپنی بات مکمل کر لیں آپ. میری سوری کہ نا آواز کلیئر نہیں ہو رہی. آپ کو آواز آ رہی ہے جی میری؟ آ رہی ہے مجھے. وہ ریڈ کے بارے میں بتائیں جو آپ نے ریڈ فائل کیا ہے، اسٹے آرڈر ہیلو. کیس کے بارے میں. ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے، کیس کے بارے میں بتائیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں ریٹ اسٹے آرڈر ہوا ہے جی. کیس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو پہلے ہی بریف کیا کہ رہے ہیں ہندوؤں کے لیے مندر بنا رہے ہیں، اس میں جماعت اسلامی نے ہی ایکشن لیا ہے اس میں، اور اس کو جو ہے نا وہاں پر اسٹے کر کہ یہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام نافذ ہونا ہے، اور اس کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے. بے شک. اور مین ایشو اس کا یہی ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر کسی بھی جو ہے نا مذہب کے حوالے سے اس کی پروموشن نہیں ہوگی، اور یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹس ہے. یہاں پر جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے، اور اس پر جو ہم نے وہاں پر جو ایک آزادی حاصل کی تھی اسی لیے حاصل کی تھی کہ یہاں اس لیے نہیں کہ یہاں پر بتوں کی پوجا کے لیے کیا جائے. نام تو ریاست مدینہ کا لیا جاتا ہے لیکن شراب کے پرمٹ یہاں دیے جاتے ہیں. یہاں پر جو ہے ریپ کیسز میں امینڈمنٹ کی جاتی ہے. یہاں پر جتنے بھی ایشو ہیں یہاں پر جماعت اسلامی ہی ایکشن لیتی ہے، اور آپ کو ہر جگہ جماعت اسلامی ہی نظر آئے گی. اور اس ایشو پر بھی پورے میڈیا پر اور میرے خیال سے سوشل میڈیا پر ہی اس کو جو ہائی لائٹس کیا ہوا ہے جماعت نے ہی کیا ہوا ہے، اور جماعت والوں نے اس پر جو ہے نا ایکشن لے کر اس کی ریٹ فائل کیا، اور ریٹ میں جو ہے اس کو روکا گیا، اور اس میں عدالت نے اس کو اسٹے آرڈر جاری کیا اور اس کی کنسٹرکشن وغیرہ روک دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں اور کیا پیش رفت کی گئی، ایسا کیا پوائنٹ یوز کیا گیا ہے جس کے بیسس پہ ہمیں اسٹے آرڈر جو ہے وہ مل گیا ہے کورٹ کی طرف سے؟ ہیلو.
جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو خان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ہیلو خان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ خان صاحب میں آخری بار پوچھوں آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا خان صاحب جو ہے وہ ان کا پھر آئی تھنک کنیکشن کا ایشو آ گیا. مفتی صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کریں, جو ہم بات وہ شراب و لکر والی کر رہے تھے. اچھا تو وہ جہاں تک جو ان کا کہنا ہے جی ہمارے ٹیکسز کہاں جاتے ہیں یا کیا کیا جاتا ہے, تو میں جزیہ آپ کے کو بارے میں. حضرت جزیہ کے بارے میں, تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ استفتاء پوچھا تھا حسن سے کہ کیا جی بات ہے کہ خلفائے راشدین نے ذمیوں کے محرمات کے ساتھ نکاح, شراب, سور کے معاملے میں آزاد چھوڑ دیا. مطلب وہ اپنے علاقے میں شراب بھی پیتے ہیں, ٹھیک ہے, سور کا گوشت بھی کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, محرمات سے نکاح بھی کرتے ہیں, تو یہ خلفائے راشدین نے اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا؟ تو اس پر حضرت حسن نے یہ جواب دیا تھا کہ انما بذل الجزیہ لیترکوا وما یعتقدون وانما انت متبع لا مبتدع, کہ انہوں نے جزیہ دینا اس لیے قبول کیا ہے کہ انہیں ان کے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت دی جائے. ٹھیک ہے, آپ کا کام پچھلے طریقے کی پیروی کرنا ہے, نہ کہ کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو ان کے حقوق دے دیے. یہ اگر شراب پی رہے ہیں بالفرض تو اپنے علاقوں کے اندر پی رہے ہیں, ان کو منع تھوڑی کیا شریعت نے, ٹھیک ہے, اپنے علاقوں میں پیے, ان کو منع نہیں ہے. اچھا ان کو جو ہے حرام گوشت کھانے میں ممانعت نہیں ہے, اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کریں, ان کو وہاں پر بھی شریعت نے منع نہیں کیا ہوا کہ آپ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت نہ کریں. اور جو ان کے ٹیکسز ہیں وہ انہیں پر لگ رہے ہیں, ان کو اسلامی ریاست کے اندر ان کو ملازمتیں ہم لوگ دے رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے جو اقلیتوں کا کوٹا ہے ہمارے سیاست کے اندر یہ ہیں, اور ہمارے جتنے بھی ملک کے یا ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں, تو یہ جزیہ یہاں پہ ان کی یوٹیلائز. اور سب سے بڑی چیز, ہم ان کی امن کی ضمانت لے رہے ہیں کہ ان کو کسی نے کچھ کہا تو اس کے ذمہ دار ہوں گے, ان کا خون بہا تو خون کے بدلے خون بہایا جائے گا, ان کے کسی نے زیادتی کی تو یہ سارے حقوق تو ہم دے ہی رہے ہیں ان کو. تو یہ ان کا کہنا جی سدھو صاحب کا جو بھی ہے یہ کپل دیو ہیں, ان کا یہ کہنا تو غلط ہے کہ بھئی ٹیکسز کہاں جا رہے ہیں. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی مائنورٹی ہے اور جس کا ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے, یہ جزیہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور آپ اسلام آباد جیسے اتنے بڑے شہر کے اندر ایک مندر کی بنیاد رکھ رہے ہیں جہاں ٹوٹل آبادی کوئی 200 سے قریب لگ بھگ بھی نہیں ہے اور پتہ رہتے بھی. اور دوسرا وہ امسار المسلمین میں آتا ہے, اسلامی ریاست کا بڑا اسلامی شہر ہے, وہاں تو اس کی اجازت بالکل نہیں جائے گی, بالکل نہیں دی جائے گی. جی کیپٹل ہے بالکل. اچھا وہ تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ ان کا بھی ٹویٹ آیا, اور انہوں نے جو ہے اس میں آپ کو شارٹلی بتاؤں گا کہ انہوں نے کہا کہ جی ملک میں جو صلح سے بنا ہے وہ ضرورت کے موقع پر نئی عبادت گاہ بھی بنا سکتے ہیں, لیکن حکومت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خرچ پر مندر بنا دیں. مطلب کہ حکومت جو ہے وہ اس پہ یہ نہیں کہ وہ اپنے خرچ پہ بنائے. کیا وہ اس بات پہ کیا ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا مفتی صاحب کا کہنا یہی ہے, یہ بھی ایک اس اور میں بھی نا بات انہوں نے ان کا لکھی ہے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ جانے ایسے نازک وقت میں کیوں ایسے جو ہے وہ انتشار کھڑے کیے جا رہے ہیں جن سے جو ہے وہ انتشار ہوئے گا. خیر وہ جو انہوں نے بات لکھی ہے اینڈ پہ کہ اس طرح کے آخری جو ہے وہ مطلب مراحل میں اور اس طرح کے پرابلمز جو کیوں کریٹ کی جا رہی ہیں, اس پہ تھوڑی سی وضاحت کریں. ان کا یہ استاد کیا کہنا ہے اس محترم کے نے بارے میں؟ جو بات کی, ہمارے استاد بھی اللہ ان کی زندگی لمبی کرے اور آمین ان کی جو آمین. ہے عمر برکت دے, تو ان کا شریعت سایہ کورٹ کے وہ سلامت جج رہے. بھی رہ چکے ہیں. جی تو ان کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ سلامت رہے, ہمارے اساتذہ میں سے ہیں تو اللہ کو سلامت رکھے. تو ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے, ضرورت کے مطلب کیا ہے کہ جہاں ہندو آبادی ہے اور وہاں کسی مندر کی ضرورت پڑ گئی ہے, مندر جو ہے وہ ناکافی اگلوں کے لیے اب بنا سکتے ہیں, مندر پرانا ہو گیا ہے اس کو جو ہے وہ تعمیر کیا جا سکتا ہے, مطلب اس کی جو رینوویشن ہے جو بھی مرمت وغیرہ کی جا سکتی ہے. اور یہ بات جو آگے لکھی کہ انتشار پھیلانا, مطلب انتشار پھیلانے کی بات یہ ہے کہ یہ اس سے مجھے صرف تکلیف نہیں ہے کہ میں مولوی ہوں تو مجھے تکلیف ہے, یہ ہر مسلمان کو تکلیف ہے اس سے کہ اسلامی ریاست اسلامی شہر کے اندر جہاں شریعت نے اتنی سخت پابندیاں لگائی ہیں اور کہا گیا ہے کہ اسلامی ریاست میں کوئی غیر مسلم عبادت گاہ تعمیر نہیں کی جائے گی اور آپ غیر مسلم کی جو عبادت گاہ تعمیر کر لیں, تو مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ انتشار کا سبب ہے,
اس سے وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ کل تو قادیانی بھی اٹھ کے یہ کہہ سکتے ہیں, تو قادیانی بے کو تو شک اقلیت, ہم تو ان کو اقلیت مانتے ہی نہیں ہے, وہ تو فتنہ ہے. مانتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, فتنہ ہے. ہم ٹھیک تو ہے. اقلیت تو اس کو مانیں گے جب وہ کوئی مذہب ہوگا, وہ تو ہے ہی بے فتنہ. شک تو فتنہ فتنہ ہے. کو کے لیے تو ہمارے یہاں سے وہ گنجائش ہی کوئی نہیں ہے ان کی. نہیں, میں یہ اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں مفتی صاحب کہ کل کو اگر ہم ہندوز کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارا ملک, تو کل کو پھر ہمارا کوئی ایسا جو ہے وہ کوئی سیاستدان آ جائے اور وہ ایسی بات کر دے, اور ان کو جیسے پچھلے کچھ سیاستدان ہمارے ایکس پریزیڈنٹ شاید کہا تھا کہ جی ہم یہ قادیانی ہمارے بھائیوں میں سے ایسی کی بات کر دی تھی, تو اسی طرح کی وضاحت جو ہے آگے کوئی کر دے, اگر آگے کوئی ایسی بات کر دے تو وہ تو پھر ہمارا جو کہہ لے کہ دین جو اتنے جو ہے عرصے سے چلتا آ رہا ہے اس میں تو پھر یہ زیادہ انتشار ایسے ہی پھیل جائے گا, کیونکہ ہم تو ویسے ہی ایسے ہی فرقہ وارث میں خود بھی بٹے ہوئے ہیں, اور مطلب دیکھا جائے تو جو نان مسلم ہیں وہ اس چیز کا بینیفٹ لیتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے, خیر وہ اس کی طرف نہیں جاتے. تو مزید جو ہے وہ اس میں آپ جو ہے وہ مجھے یہ بتائیں کہ جو فتویٰ اس میں سے آیا, اشرفی سے ہے, اس کے بارے میں کیا آپ کا کہنا ہے, انہوں نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ فتویٰ یہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے کہ جی جی اسلامی ریاست کے اندر آپ نئی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جب تک کیونکہ پرانی عبادت گاہ جہاں کی تعداد زیادہ ہے, آپ ان کے جو ہے عبادت گاہوں کو اگر وہ خراب ہوگی تو مرمت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جی اور جی اسی طرح جو ہے نئی عبادت گاہ کی ضرورت اگر ان کی شہر کے اندر ہے تو پھر وہ آپ وہاں پر کر سکتے ہیں. بنا اور یہ سکتے بہت ہیں. سی کتابوں سے انہوں نے حوالے پکڑے ہوئے ہیں, جس میں فتاوی شامی ہے اور فتاوی ہندیہ ہے, ان سے بہت سارے حوالے انہوں نے لے کے یہاں پہ کوٹ کیے ہوئے. میں نے آپ کو حدیث بھی کچھ سنا دی ہے, قرآن کی آیت بھی بے کوٹ کر شک. دی ہے. تو جتنے بھی ہمارے فتاوے ہیں اصل میں بیس وہی ہے جو میں نے آپ کو حدیث پہلے سنائی ہے, بے انہی پر شک. وہ کوٹ کیے گئے ہیں. اچھا تو وہ مفتی کہتے صاحب, ہیں جی جی مدعے کو کچھ اس طرح اگر ہم لوگ سمجھیں کہ کل جی کو اگر ہم لوگ ان کو اسلام آباد میں پرمیشن نہ دیں, اسلام آباد میں جی تو خیر وہ روک دیا, اسٹے آرڈر آ گیا اس چیز کو, کام کو تو جی روک دیا, جی سی ڈی اے کا جو کام ماشاء کر اللہ رہا ہے. بہت اچھا ہوا الحمدللہ. جی جی الحمد للہ. جی اگر کل کو جو ہے وہ اگر وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کریں کہ جہاں پہ ہندو آبادی ہے اس کے ایریا اس کانٹیکس میں جو ہے وہ ہمیں اگر مندر بنا کر دیا جائے, اور وہ یہ ڈیمانڈ کریں گورنمنٹ جو ہے وہ بنا کے دے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرف جانی چاہیے کہ وہ ان کو اوبلائج کرے یا کمپنسیٹ کرے کہ جی آپ نے اسلام آباد میں ہمیں وعدہ کیا ہے, اسلام آباد میں آپ نے ہمارے لیے بنانا اسٹارٹ کی. ایسے سنگین موقع پہ اب دیکھ رہے ہیں کورونا وائرس کا ایشو چل رہا ہے, جب پورا ملک بند ہے, اور خان صاحب نے بات کی اور آپ نے بھی کی کہ دیکھیں جہاں پہ مسجدوں پہ جو ہے وہ آپ نے ایس او پی لگا دی, مسجدیں بند کر دی, لیکن وہاں پہ اپنے مندر کھول دیے گئے, مندر بنائے جا جی رہے ہیں. تو یہ دیکھا جائے تو اگر اس میں یہ اس کو اس پہلو سے دیکھیں کہ کل کو گورنمنٹ جو ہے اس کی پرمیشن دے کہ ہم اس کو یہاں پہ نہیں بنا سکتے, یہاں بناتے ہیں, تب بھی جو ہے ہم لوگ فتوے دیں گے کہ پتہ اس میں ہمارا حارث کیا بھائی رائے دیکھیں سیدھی عمل سی ہوگا. بات ہے, مجھے یہ بتائیں کون سی مسجد گورنمنٹ نے تعمیر کی ہے آج تک؟ کوئی بھی نہیں کی. انفیکٹ بہت یہ تو اعتراضات ہیں مولوی صاحب تو کے, میں آپ ہی عالم تو صاحب سے کون ملاقات کرتا ہے؟ ہوئی. مجھے یہ بتائیں کہ کون کرتا ہے تعمیرات, آپ اور ہم جیسے کوئی مخیر حضرات ہم جیسے لوگ کرتے ہیں اپنے مل اپنے کے پیسوں سے کرتے ہیں, اپنے مل پیسوں کے سے کرتے کرتے ہیں. تو بے ٹھیک ہے, شک. جب ان کو اپنے بھگوان سے بڑی محبت ہے تو پھر یہ اپنے مندر خود بنائے نا, ہماری خود حکومت کا بنائیں, پیسہ کیوں وہاں پہ صرف ہو؟ کیوں میں لے تو رہے اس کا قائل بالکل نہیں ہوں. کیوں جائے؟ ہیں, بالکل بے شک 4 ارب یا جتنے بھی جو لینڈ دی گئی, یہ کروڑوں اربوں روپے کی لینڈ ہے, کیوں؟ بے شک اس لیے کیا میرے ملک میں غریب نہیں ہے, ان کی بے شک. ضروریات نہیں ہے, ان کی نیڈز کون پوری کرے گا؟ ہم صحیح بات. کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑے پیسے دے کے اور اگلوں کا, آپ کے حالات دیکھ لیں کہ سفید پوش لوگ روڈ پر آ گئے, ہمیں ان کا سوچنا چاہیے. بے چاہے شک. کہ ہماری مسجدیں شہید ہو رہی ہیں وہاں پہ, آپ کو چاہیے جی کہ جی آپ اسلام آباد میں بابری مسجد بناؤ, بھائی ہم پیسے دیں گے بنائیں, انشاءاللہ, سب سے پہلے دیں گے فنڈ میں انشاءاللہ. دوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ مساجد بنائیں, ہم نے کسی کو روکا نہیں ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شرعی اصولوں کے مطابق جو ان کو حق بنتے تھے, ہم نے منع نہیں کیا, نہ ہندوؤں کو منع کیا ہے, نہ کرسچنس کو منع کیا ہے, نہ یہودیوں کو منع کیا ہے, لیکن یہ کہ آپ برملا اسلامی اسٹیٹ کے اندر ان کو ایک بہت بڑا مقام دے دیں, اوپر لے آئیں. مجھے یہ بتائیں کہ بیت المقدس اتنا بڑا جو مسلمانوں کا مرکز ہے, وہ جا کے یہودیوں نے قبضہ کر کے, وہ آپ نے دیکھ لیا کیا معاملہ بنایا ہوا ہے وہاں کے اندر. مسلمانوں کے بعد یہ اجازت نہیں ہے, ان سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ہم سے پوچھنے بے والے شک. لاکھوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. لاکھوں لوگ کھڑے وجہ ہوتے ہیں, یہ ہے کہ ہم لوگوں کو موقع دیتے ہیں. اگر اس موقع شوشے دیتے کو ہیں, اٹھایا ہی نہ جاتا, یہ شوشہ اٹھتا ہی نہ, تو نہ آج یہ اٹھتا. اتنا بڑا ایشو بننا ہی نہیں تھا. ابھی اس وقت ہمیں یہ ضرورت ہے کہ بھی ہم ملکی حالات کو دیکھیں, ہمارے جو ملک کی لوگ لات کو دیکھیں. پریشان ہیں ان کے ساتھ وہ کریں, اور سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اختلافات کے پلیٹ فارم پر ہیں. اگر کوئی ایک بے بندہ شک. ہمارے لیے اچھا کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ مل کے کھڑے ہو جائیں, اور اس کے ساتھ ایک آواز جی جی بنے کریں. اور جو ہمارے ساتھ مل کے نہیں آنا چاہتے, نہیں کرنا چاہتے,
تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ خدا کے لیے بحیثیت مسلمان ہم ایک ہو جائیں, مل جائیں, جی جی اور ہم جو ہے نا مسلمانوں کے حقوق کی آواز اٹھائیں. بوسنیا, بے شک چیچنیا, میانمار دیکھ لیں, شام دیکھ لیں, فلسطین دیکھ لیں, کیا حالات ہیں ہم لوگوں کے ساتھ. وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تو سوچا ہی نہیں ہے, ہم لوگ صرف وقتی مفاد اور فائدوں کو سوچ رہے ہیں. بے تو شک. میری اس پلیٹ فارم کے ذریعے لائف اچھا سب لوگ دیکھ رہے ہیں. میں مفتی صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم اس کو ابھی آپ کے یہاں سے جو اپنے ہمیں پیغام دینا ہے وہ ہم آخر میں لے لیتے ہیں. خان صاحب ذرا دوبارہ آن لائن ہو گئے, ان سے بات آخری پوچھیں گے, پھر اس کے بعد آپ سے جو ہے میں یہ ریکویسٹ کروں گا, درخواست کروں گا کہ ہمارے سننے والوں لسنرز والوں کو کوئی آپ پیغام ایسا دیں جو ان کے لیے جو ہے وہ ان کی لائف کے بارے میں جو ہے وہ کہہ لیں گے ٹرننگ پوائنٹ ہو جائے, اور وہ سن کے جو آپ کی بات پہ عمل کریں اور ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بات کیجیے گا. تو خان صاحب اگر آپ ہماری دوبارہ بات سن سکتے ہیں تو ذرا ہمیں کچھ اگر آپ شیئر کر دیں اس کیس کے بارے میں, جیسا کہ آپ ذکر کر رہے تھے. تو میں وہ گراؤنڈ جاننا چاہتا ہوں کہ کن گراؤنڈ پہ جو آپ نے وہ اسٹے فائل کیا ہوا تھا. خان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عبد الکریم خان صاحب. خان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. جی جی خان صاحب, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کیس کے بارے میں ذرا بتائیں, کس گراؤنڈ پہ اسٹے لیا آپ نے؟ خان صاحب آواز آپ کو آ رہی ہے اب؟ ہیلو. جی جی خان صاحب میری آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی کٹ کٹ کے آ رہی آواز, جو مسکن کریٹ اچھا ہو وہ رہا ہے آج کل. گراؤنڈ تو بتائیں وہ کیس کی گراؤنڈ بتا آپ دیں نے مجھے, سوال پوچھ, جی جی بولیں. گراؤنڈ بتائیں اس کیس کی, فائل نمبر کیا آف گیا. گراؤنڈز ہیں اس میں, تو جو بیسک جی جو نمبر آف گراؤنڈز ہیں اس میں جو مین گراؤنڈز ہیں وہ یہی ہیں کہ فنڈامنٹل آف پاکستان رائٹس. جی ہیلو. جی جی سن رہے ہیں آپ, بولتے رہیں. آ رہے خان صاحب, ہیلو. آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. ہیلو, بولتا رہوں میں. جی بولتے رہیں. جی بولتے رہیں آپ. ہیلو. خان صاحب کو آئی تھنک نیٹ ورک کا کافی بڑا خالد بھائی ایشو ہے. خان آواز نہیں آ رہی مجھے. صاحب آپ کی آ رہی ہے خان صاحب, اب بولیں. آپ بولتے رہیں, ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے, بولیں آپ کچھ. اچھا بولتا رہوں, ٹھیک ہے. اچھا میری آواز آ رہی ہے تو آپ سنیے گا کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ لمبی ریٹرس میں جو مین ہمارا جو کنسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو دو قومی نظریہ ہے, جو ہماری جو میز تھیم ہے, جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیم ہے کہ رب کی دھرتی پہ رب کا نظام نافذ کرنا ہے, اور اس کے نافذ کے لیے اس پر وہاں پر مسجد بنے گی, وہاں پر مندر نہیں بنیں گے, جس کی بنیاد پر یہ ہائی کورٹ نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا, اور وہاں پر جو ہے اس کو انہوں نے اس کو اسٹے آرڈر دیا اور اس کو روکا, کیونکہ یہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے. گورنمنٹ کا پیسہ, اس کا مطلب ایک عام شہری کا پیسہ ہے, اس کو آپ اس کام کے لیے یوز نہیں کر سکتے. یہ ٹھیک ہے, وجوہات, چلیں خان صاحب. کیونکہ گورنمنٹ خود نہیں دے سکتی. گورنمنٹ جو ہے اس میں گورنمنٹ کی جو امانت ہے, ہمارے ٹیکسز کے پیسے ہیں, ہمیں اپنی مسجدیں, ہمیں اپنے مدرسے, ہمیں یونیورسٹی, اپنے اسکول کالجز, اپنی ویلفیئر کے لیے ہم نے یہ ٹیکسز دیے, نہ کہ ہندوازم کے لیے, نہ کہ ہندو کی کے ٹیمپلز وغیرہ بنوانے کے لیے یا گردوارہ بنانے کے لیے کسی کے لیے نہیں ہے. یہ جسٹ فار جو ہے ویلفیئر آف دی مسلمانوں کے لیے ہے, مسلمان کنٹری ہے, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور اس جی جی میں اس کی جو ہے وجوہات, اس پر یہ جو پیسہ جو ہے اس پر یوز نہیں ہو سکتا. صحیح ہو گیا. چلیں خان صاحب بہت آپ کو آواز آ رہی جی جی ہے آ رہی, بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور کنٹریبیوٹ. نیٹ کمیونیکیشن بہت زیادہ پور رہا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس کی ٹھیک وجہ ہے, سے آواز نہیں ہمیں ہے آپ کی پہنچ پا آواز آ رہی. گئی بس. ٹھیک ہے, اب میں مفتی صاحب سے گزارش کروں کہ ہیلو. وہ اس کا اختتام کریں اور قرآن و حدیث کی جو ہے روشنی میں ہیلو. ہمیں کوئی بات جو ہے وہ شیئر کریں, جس سے جو ہے ہماری رہنمائی ہو سکے, اور ہمارے جو لسنرز ہیں, ویورز ہیں, وہ جو اس کنسیپٹ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جی نان مسلم جو ہیں وہ بھی منورٹیز رکھتے ہیں, رائٹ رکھتے ہیں, ہمارے لبرلز ہیں, شاید ہو سکتا ہے مے بی اس انٹرویو کو سننے کے بعد کچھ میرے اپنے ہیلو. دوست جو ہیں وہ جو
میں جیسے بات کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مے بی کچھ میرے اپنے دوست، میرے جاننے والے، میرے جو ہے وہ جو سو کال لبرلز ہیں، اپر کلاس کے دوست ہیں، جو بڑا سپورٹ کرتے ہیں نان مسلمس کو، جو جن کا آنا جانا بہت ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں، اور جن کے غیر مسلم سے بہت دوستیاں ہیں، تو مے بی میری بھی ہوں گی، لیکن میں اپنے دائرہ اسلام میں رہ کے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ لمٹس رکھتا ہوں. تو ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ہمارے جو یہ نان مسلم کا کنسیپٹ یہاں پہ دیا گیا اور یہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں، اس کے حوالے سے کوئی بات ایسی شیئر کریں جس سے ان کی رہنمائی ہو سکے اور ان کی جو علم میں جو ہے اضافہ ہو سکے. کیونکہ ہم جیسے کہ قرآن میں بھی سورہ بقرہ کی آیت میں بھی ایک، میں وہ آیت تو مجھے نہیں میں کوٹ کر سکتا، نہ مجھے یاد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا گیا قرآن میں کہ کافر تم میں سے ہوں گے جو یہ ظاہر کریں گے کہ وہ مسلمز ہیں، لیکن مسلم جو ہے وہ نہیں ہوں گے، فتنہ اور فساد پھیلائیں گے. تو کیا یہ بات جو ہے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو آج کل سوشل میڈیا پہ ایشوز چل رہے ہیں اور جو بھی مسائل چل رہے ہیں اس میں فتنہ اور فساد پھیلایا جا رہا ہے دوسرے کے خلاف، وہ انہی مقاصد کے اوپر ہے اور قرآن کی جو کئی بھی باتیں ہیں وہ سچ ہوتی جا رہی ہیں کسی حد تک؟ بالکل آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ معاملات اسی قسم کے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی موجود ہیں کہ الا انہم ولکن لا یشعرون. ٹھیک ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جیسے قرآن مجید کے اگر پہلے پارے میں دیکھیں سورہ بقرہ میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے، پھر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ نَسْتَهْزِئُونَ. یہ بہت ساری آیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ بے ان شک. کا ظاہر جو تھا مسلمانوں کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، اور جب اپنے دشمنوں جا کے تنہائی میں اپنے شیطان دوست سے ملتے تو کہتے ہیں ہم تم میں سے، ہم ان میں سے نہیں ہیں. لیکن ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ایک ہی درس دیا ہے اللہ نے، اللہ کے رسول نے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، جو حضور فرماتے ہیں کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے لیے زیادہ مفید ہو. بے شک. اب اس میں کوئی تخصیص نہیں کی کہ اللہ کا مخلوق کون سی مخلوق، مسلمان سارے نہیں، سارے کے سارے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، سب اللہ کا کنبہ ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، معنی جی تو جی ایک ہی ہے الرحمن دونوں کا، الرحیم. بے شک. معنی تو ایک ہی ہے، رحم کرنے جی جی والا، رحم کرنے والا. تو اللہ ساتھ رحیم. لے کر کیوں آئے ہیں؟ ساتھ لے کر کیوں آئے دونوں لفظوں کو؟ اس کی وجہ یہ ہے الرحمن صفت عام ہے، مطلب اللہ کی رحمت دنیا کے اندر کافر مسلمانوں سب کے لیے ہے. جو اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا اللہ اس کو دے رہا ہے، بے کسی شک. پہ اللہ وہ نہیں کر رہا، سب کو دے رہا ہے. رحیم کی صفت خاص ہے جو قیامت مسلمانوں کے لیے ہوگی. تو بے ہمیں شک. بھی اللہ پاک یہاں پہ اس حدیث سے یہ درس ملتا ہے کہ مائنورٹی کے جو حقوق کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ہم مائنورٹی کی، میں نے آپ سے پہلے بات کی، ہم سب سے زیادہ جو ہے وہ دعوے دار ہیں کہ ہم مائنورٹیز کے حقوق کو پورا کرتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر لاز ہیں، شریعت کے اندر لاز ہیں. حدیث سنائی میں نے آپ کو، کسی ذمہ کو کسی نے قتل کیا، حضور نے فرمایا جیسے کسی مسلمان کو قتل کیا اس کے بدلے قتل کیا جائے گا. قتل کسی کا ذمہ کے بدلے جان و قتل. مال کو نقصان پہنچایا تو اس کو اس کی سزا ملے گی. کہ ذمہ کی عبادتگاہوں کو ٹھیک ہے. نقصان پہنچایا اس کو سزا ملے گی. تو ہمارے ہاں جتنے حقوق ہم پورے کر رہے ہیں مائنورٹیز کے، شاید ہی کوئی کرتا ہو. اندرونی سندھ کرتا اگر ہوگا. آپ کا جانا ہو، بہت سارے ہندوؤں سے میری ملاقات ہوتی ہے اور بہت سارے خود ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جتنا پرسکون ہم پاکستان میں ہیں، جتنا آزادی رائے میں مسلمانوں نے ادھر دیا ہے کہیں بھی نہیں ہوا. ابھی میں پیچھے سندھ گیا تھا، تقریباً کوئی 100 گھرانے مسلمان ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ آخر کچھ تو دیکھا ہوگا مسلمانوں میں نا، کوئی اچھا جی جی. سلوک دیکھا ہوگا، اخلاق دیکھا ہوگا، معاملات دیکھے ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے. مڈغاسر جس کو مدینہ اصغر کہا جاتا تھا، 20,800 لوگ ایک دن میں مسلمان ہوئے. کیا وجہ ہے؟ آخر مسلمان مائنورٹیز کے حقوق کے خیال رکھتے تو یہ ہو رہا ہے. تو الحمدللہ بے بیسک شک. مسلمان پاکستانی ہونے کے سب لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم مائنورٹیز کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. ہم نے کبھی، ہاں جہاں مسلم اسٹیٹ ہوگی ہم کسی کی جارہ داری قائم ہونے نہیں دیں گے. اسلام اعلاء کلمت اللہ ہے، کلمے کو پیغام کو لے کے ہم نے پوری دنیا کے اندر جانا ہے، کلمے کو بے بلند شک. کرنا ہے. اسلام ہمیشہ سے اونچا ہے اور اونچا رہے گا. تو یہ بے میرے شک. سب صحیح پیغام ہے. لہٰذا اپنی ضد بازی، پارٹی بازی، اپنی بغض و عناد، عداوت، تقابل دور رکھیں. اور جب اللہ اور رسول کا نہیں، اور قرآن کا اس میں پیغام میں آئے. جی ایڈیشن کرنا جی چاہوں گا کہ بلکہ آپ جیسے پارٹی کی بات آپ نے کی ہے، تو چودھری جو ہے وہ ہمارے چودھری صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب نے بڑا خوبصورت ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے اس میں یہی بات کی ہے کہ جی اسلامک جو یہ جو ہمارا اسلامک اسٹیٹ ہے
اور مدینہ کی ریاست میں جو ہے وہ ہم یہ مطلب مندر جیسی جو ہے وہ چیز کو جو ہے وہ اگر بننے دیں تو وہ بڑی جو ہے وہ مطلب خلاف ورزی ہے اور اس کی جو ہے وہ روح کے خلاف ہے. ان کے الفاظ یہ تھے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مندر بنانا نہ صرف اسلام کی روح کے خلاف ہے بلکہ یہ ریاست مدینہ کی بھی توہین ہے. اور یہ بھی کوٹ کیا انہوں نے یہ کوٹ کیا کہ فتح مکہ جو میں نے آپ کو وہ پہلے بتایا کہ فتح مکہ کے جو موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 360 بتوں کو جو ہے وہ گرایا حضرت علی کے ساتھ مل کے. تو یہ مطلب جو ہے وہ ہمارے کچھ ایسے پولیٹیشینز ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ میں نے جو ہے وہ اپنے دورہ حکومت میں کتاس راج کو جو ہے میں نے اس کو جو ہے ریکنسٹرکٹ کروایا, اس کو مینٹین کروایا, میں نے کہیں پہ نیا مندر نہیں بنوایا. تو کچھ ایسے ہمارے پولیٹیشینز نہیں مطلب میں اب ان بالکل کو ہے. کہاں کوٹ کروں گا. دیکھیں جس طرح پرویز لائی ہیں میں ان کو سراہتا ہوں کہ 2-4 میں نے انٹرویوز سنے ہیں, وہ بڑے زبردست انداز میں ان کی ویڈیوز آئی تھی. جس وقت کوئی انہوں نے جو مذہبی جماعتوں کو کرونا میں رگڑنا شروع کیا تھا, ان کا بیان آیا تھا بڑا پازیٹیو, یہ بیان کا ہے بڑا پازیٹیو. یہ میرا کہ اصول ہے کہ جو آدمی اچھی بات کرتا ہے ہم اس کو سیکنڈ کرتے ہیں, اور جو غلط کرے گا ہم کنڈیم کریں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور یہ ہمارا رائٹ بھی ہے. ویسے بھی مسلمان کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کھڑے ہوتے ہیں ممبر رسول پر اور امیر المومنین خطبہ دینا شروع کرتے ہیں, ایک شخص کھڑے ہو کے کہتا ہے امیر المومنین سب کو ایک چادر ملی, ایک چادر سے کرتا نہیں بنتا, آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ اب کیا ہے پکا امیر المومنین ہے, ممبر رسول پہ خطبہ دے رہا ہے. انہوں نے پھر جواب دیا, اپنے بیٹے کو کھڑا کیا, بیٹے نے کہا کہ ایک چادر ان کو ملی تھی ایک مجھے ملی تھی, میں نے اپنی چادر اپنے والد کو دے دی, انہوں نے کرتا بنا لیا. تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کوئی بھی پاکستانی شہری کا حق ہے کہ وہ سوال کر سکتا ہے جہاں غلط چیز ہوگی, لیکن بات یہ ہے کہ ٹھیک کو ٹھیک غلط کو غلط سمجھا جائے اور تعصب کی پٹی آنکھوں سے اتاری جائے. اور جہاں پر پیغام دیتے ہیں مانیٹرز کو ہم جو تمام حقوق انشاءاللہ پاکستان میں مل رہے ہیں ملتے رہیں گے. ہماری محبت ان کے لیے ویسی ہی ہے جیسے اپنے بھائیوں کے لیے, لیکن خدا رہا مفتی صاحب یہ مذہبی نماز پروگرام کا اختتام کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جی چھوٹا سا بس جو ہے نا وہ نماز کی جو ہے نا روح تھوڑی سی بتا دیں کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, ہمارے ویورز کو کوئی تھوڑی سی جی رہنمائی کر دیں. آپ جو ہے وہ ایک مفتی ہیں, کائنڈلی ذرا موقع نہیں ملتا تو بار بار جو ہے وہ جی آپ کا جو ہے وہ انٹرویو کیا جائے یا آپ سے ملاقات ہو جائے, آپ کی جو ہے وہ آپ کی جو ہے چہرہ مبارک دیکھا جائے. تو کائنڈلی ذرا نماز ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, نماز کے اوپر تھوڑی سی جو ہے وہ ذرا ہمیں کوئی جی وضاحت کر دیں. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, آپ دیکھیں 750 سے زیادہ مرتبہ نماز کا حکم آیا. دیکھیں اللہ کا عجیب حکم ہے نا, فرض حکم ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور مسجد نہیں آتا, ذاک الرجل بال الشیطان فی اذنی, یہ وہ شخص ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے. اب کتنی بڑی اچھا, عجیب روایت میں نے آپ کو سنائی. بہت بڑی. اور پھر اس کے علاوہ دیکھیں حضور رحمت للعالمین ہے, رحمت للعالمین ہے, عالمین کسی کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتے. لیکن ایک بے شک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں اور پھر جا کے ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہا نماز نہیں پڑھتے, بلا عذر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. اس سے آپ کو نماز کی افادیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ حضور کی ذات کتنا ناراض ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بے پھر شک وہ نبی ہیں لیکن حکم کیا آتا ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ القرآن ترتیلا. یہاں حکم دیا جا رہا ہے اور میرے نبی پوری رات کھڑے ہوتے ہیں. فرمایا رات تو کھڑے ہوتے تو پاؤں میں ورم پڑ گئے. اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ کو عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ فرمانے لگے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو لہٰذا جی ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے, اللہ کے سامنے ہونا ہے. وہ جہاں میں سروسز دیتا ہوں شریع ایڈوائزری کی, مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد ہے کہ اس پہ ختم کرتے ہیں. وہاں کا جو سی ای او ہے ایک دن وہ آیا اور سب سے کہتا ہے آپ نماز پڑھتے ہو؟ تو بعض نے کہا پڑھتے ہیں, بعض نے کہا نہیں پڑھتے. اس نے بڑی پیاری بات کی, اس نے کہا میری بات یاد رکھو, جو میرے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا نا وہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا. جو میرے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہے نا وہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں میں مخلص ہوں, جو رب کے ساتھ مخلص نہیں کسی سے مخلص نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے ہم اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں, اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی اللہ سے رجوع کریں اور اللہ سے جو تعلق جوڑیں, اور جب اللہ کی طرف رخ جڑے گا تو معاملات آسان ہوں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیں بہت شکریہ مفتی صاحب. خان شکریہ صاحب آپ حارث بھائی. ہماری بات سن سکتے ہیں؟ خان صاحب آپ ہماری بات سن سکتے ہیں؟ عبد الکریم خان صاحب آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں؟
आई थिंक वो अब उनसे जो है वो हमारी आवाज़ कम्युनिकेशन ही हो सकती है, हमारा नेटवर्क का इशू है। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया और हमारी रहनुमाई की। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो है भाई से एक फ़ख्र है और सुकून मिला है आपसे बात करके, और बहुत सी जो है थैंक वो यू जी, बातों का थैंक मुझे बहुत ना शुक्रिया। मैं ला इल्म था, मुझे इल्म मिल गया है। तो लिहाजा मैं अब चाहूँगा कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो इस चीज़ को देखें और इसको इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में और लॉ के कॉन्टेक्स्ट में मिलाएं। और लॉ से पहले तो हमारा इस्लाम है, तो पहले इस्लाम और कुरान की रोशनी, दूध लॉस की जो है वो रोशनी की अंदर जाके इस कॉन्टेक्स्ट को देखें, फिर कोई अपनी जजमेंट निकालें। क्योंकि जब जजमेंट आती है वो तो 300-400 सफ़े की जजमेंट आती है, हम बैठे बैठे जो है वो 3 मिनट में 4 मिनट में जो है वो जजमेंट अपनी माइंड में बना के कहते हैं जी उसका राइट ये है, उसका राइट ये है। तो आई थिंक वो नहीं करना चाहिए। बाकी मैं अपने व्यूवर से ज़्यादा चाहूँगा इस प्रोग्राम के दौरान किसी की अगर दिल आज़ारी हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और मैं अपने मुफ्ती साहब के सामने ये यही कन्फेस पैगाम करता हूँ मेरी कि तरफ जी से भी है जी मैं ये कि अगर कन्फेस मेरी तरफ करता से हूँ किसी की दिल आज़ारी हो तो माफ कर दीजिए हम हमें भी। हम ये नहीं बता सकते कि हम कितने खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें आखिरी जो है नबी का उम्मती बनाया। इससे बढ़ के हमारे लिए और कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह इस्लाम का बोलबाला करने के लिए जो है वो हमें जो कुछ करना पड़ा, तो इंशाल्लाह बतौर बीइंग एन एंकर मैं इस प्रोग्राम पे बैठा हूँ, तो इंशाल्लाह मेरा यही फ़र्ज़ है कि मैं इस चीज़ को ही आगे फैलाऊँ और रहनुमाई करूँ लोगों की, और इस्लाम की तरफ जो लोगों को जो है वो माइल करूँ। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, इजाज़त दें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात हो, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अल्लाह